नाज़रीन कराम, ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट के तहत एक दफ़ा फिर हम ज़कात अपील के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। रमज़ानुल मुबारक की आमद है और आप जानते हैं कि हम में से बेशतर लोग जो हैं वो कोशिश ये करते हैं कि इस महीने में हम अपने बहन भाइयों की जितनी मुमकिन है खिदमत कर सकें, मदद कर सकें। गुज़श्ता जो हमारा सेगमेंट था उसमें हमने आपसे कुछ गुफ्तगू की, इसके बाद हमारे पास बड़ा अच्छा रेस्पॉन्स रहा और हमें बहुत सारी कॉल्स आती हैं, लेकिन बाज़ ऐसे हमारे मेहरबान बहन भाई हैं कि जो फ़ौरी तौर पे पहले जो है वो ट्रांजैक्शन करते हैं और फिर उसके बाद फिर आगे वो गुफ्तगू करते हैं। तो ताहिर अज़ीज़ साहब ने हमें 11,000 रुपया जो है वो रमज़ान मुबारक में इफ्तारी की मद में जो है वो भेजे हैं और इसी तरह से अबरारुल हक साहब ने बलूचिस्तान से हमें भेजे हैं 10,000 रुपये, वो भी इफ्तारी की मद में भेजे गए हैं। और हम चाहते हैं कि जिस तरह हमारे इन दोनों भाइयों ने भी आगे बढ़कर और नेकी के इस काम के लिए अपना हिस्सा डाला है, अल्लाह ताला इनके भी माल में, जान में और मामलात में बरकत अता फ़रमाए, बरकत डाले। और हम सब, आप और हम सब, अल्लाह ताला हमें इतना दे कि हम लोगों की मदद कर सकें, जितना मुमकिन हो हम लोगों की मदद कर सकें। और आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, किसी की मदद करने के बाद जितना सुकून इंसान को मिलता है, जो सेटिस्फेक्शन होता है, वो किसी और काम में नहीं हो सकता। आप अच्छे से अच्छा खाना खा लीजिए, अच्छे से अच्छा लिबास पहन लीजिए, लेकिन आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं होगा जो किसी की मदद करने के बाद, किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा करने के बाद आपको सेटिस्फेक्शन होता है, सुकून मिलता है, वो नहीं हो सकेगा। और इस सुकून के लिए कोशिश कीजिए कि आप ज़कात और सदक़ात की सूरत में रमज़ान मुबारक की आमद से पहले जो कुछ कर सकते हैं, अल्लाह ताला ने जितना आपको अता फ़रमाया है उसमें से आप हिस्सा डाल दीजिए। याद रखिए कि ज़कात आप या हम नहीं देते हैं, ये बात ज़हन में रखिएगा। हम या आप ज़कात नहीं देते, हम अल्लाह ताला के दिए हुए पैसे में से कुछ हिस्सा देते हैं। देने वाला भी वही है और उसकी राह में हम उसके दिए हुए में से कुछ हिस्सा देते हैं। देने वाली ज़ात हमसे ये तकाज़ा करती है कि देखो, मैंने तुम्हें जो माल व असबाब दिया है, इसमें से थोड़ा सा तुम मेरी राह में दे दो। और जो बड़े दिल वाले लोग होते हैं ना, जिनको ये पता होता है कि अल्लाह ताला से जो सौदा किया जाए उसमें इंसान को घाटा कभी नहीं होता, फ़ायदा ही फ़ायदा होता है, दुनिया का भी और आखिरत का भी। ये डबल होता है, दुनिया का भी और आखिरत का भी। तो सौदा तो अल्लाह ताला से करना चाहिए ना। तो वो लोग जो ये जानते हैं वो फिर 2.5% नहीं निकालते, वो इतना निकालते हैं कि उन्हें मालूम होता है कि वो निकालते रहते हैं और देने वाली ज़ात देती रहती है। क्योंकि अल्लाह ताला ने जो जिस फितरत की हमने बात की थी ना, इस कायनात को में जब फितरत के तहत इस कायनात की तश्कील की है, तो अल्लाह ताला ने अपनी शान के मुताबिक सिर्फ रिज़्क पैदा किया है। ये रिज़्क रोज़ पैदा होता है, ज़मीनें रोज़ उगलती हैं, ज़मीनों से फसलें रोज़ उगलती हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि आपको ये सुनने को मिले कि दुनिया भर में कोई दुनिया भर की ज़मीनों ने जो है वो फसलें उगलना यानी उगाना छोड़ दिए। रोज़ रिज़्क निकलता है, रोज़ सूरज की हिद्दत जो है वो आपको तवानाई देती है, चाँद की रोशनी आपको रास्ते दिखाती है। और ये सारी ज़रूरियात जो हमारी हैं, अल्लाह ताला रोज़ ये हमें फ़राहम करता है। हर सीज़न में फ्रूट आता है, हर सीज़न में सब्ज़ी आती है, हर चीज़ पैदा होती है। तो अल्लाह ताला ने कभी हाथ नहीं रोका। हाँ, अल्लाह ताला जो है वो जब इंसान को उसने तख्लीक किया, अपना नाइब बनाया ना, खलीफा, तो फिर अल्लाह ताला ने ये उम्मीद रखी इंसान से कि इंसान जो है वो अल्लाह ताला की नेमतों को तक़सीम करेगा। जहाँ हम इस तक़सीम से हाथ खींचना शुरू करते हैं ना, जमा करना शुरू कर देते हैं, किसी को दे दिया तो हम मर जाएंगे भूखे, तो वहाँ हम कोताही करते हैं, वहाँ हम अपने मनसब से पीछे आ जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने आपको हमें जो मनसब अता किया है ना, वो बहुत बड़ा मनसब है कि अल्लाह ताला अपनी नेमतें उतारता है, अपने कुछ बंदों को इख्तियार देता है कि ये आगे भेजो, तो आगे देते रहिए। और जब ये नेमतें आप आगे पहुँचाते रहेंगे तो अल्लाह ताला आपके ज़रिए लोगों तक पहुँचाता रहेगा। मैं सर आपकी इजाज़त से कलाम एक सुनना चाह रहा हूँ। आप वक्फे में भी कलाम सुन रहे थे और बहुत पसंद कर रहे थे, आपकी इजाज़त है सर? जी बिस्मिल्लाह। इजाज़त है राना साहब?
علی حسن صاحب پلیز. بہار جان فضا تم ہو، نسیم گل ستاں تم ہو. بہار جان فضا تم ہو، نسیم گل ستاں تم ہو. بہار باغ رضوان تم سے ہیں، زیب جنا تم ہو. خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولہا ہے. خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولہا ہے. تم ہی تم ہو، تم ہی تم ہو، تم ہی تم ہو، تم ہی تم ہو. یہاں تم ہو، وہاں تم ہو. بہار باغ رضوان تم سے ہیں، زیب جنا تم ہو. اور ریاضت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت. ریاضت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت. جو کچھ کرنا ہو ابھی کر لو، ابھی نوری جوان تم ہو. جو کچھ کرنا ابھی کر لو، ابھی نوری جوان تم ہو. بہار باغ رضوان تم سے ہیں، زیب جنا تم ہو. سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے. اچھا ہم نے آپ سے درخواست کی ہے. رسول کا کلام پڑھا تھا، ڈوب کے لکھا جس نے لکھا. ماشاءاللہ. مفتی اعظم ہند مفتی اختر رضا خان، اس کا مصطفیٰ رضا خان صاحب کا کلام ہے یہ. اچھا میں قدوسی صاحب آپ سے ایک اور بات جاننا چاہ رہا ہوں جی کہ یہ جو زکوٰۃ کا نظام ہے، جی یہ دین اسلام نے مسلم سوسائٹی کے لیے اس کا نفاذ کیا کہ مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے زکوٰۃ کا استعمال کیا جاتا ہے. جس مسلم سوسائٹی میں غیر مسلم بھی آباد ہوں، ان کے لیے کیا طریقہ کار ہوتا ہے، وہ بھی ارشاد فرمائیے. دیکھیے شاہد صاحب، ہر کمیونٹی میں اور جتنی بھی الہامی دینیں تین ہی ہیں دنیا میں. اسلام ہے الہامی دین، کرسچینٹی ہے، جوز ہیں. سب کے کمیونٹی کے کچھ نہ کچھ اصول اور ضابطے ہوتے ہیں اپنی کمیونٹی کو باقاعدہ ویلفیئر کے لیے، اپنی کمیونٹی کے ویلفیئر کے لیے. جی ہاں. اس میں اسلام معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی نشانہ ہدف بھی نہیں ہونا چاہیے یا تنگ نظر نہیں ہونا چاہیے. صحیح بات ہے. اسلام نے یہ اپنے کمیونٹی کے لیے مختص کیا ہے
کہ مسلمان ہی دے گا اور مسلمان ہی لے گا۔ صحیح۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے اندر معاشرے میں جو غیر مسلم ہیں ان کا کیا ہوگا؟ تو یہ یاد رکھیں، سب سے پہلے میں یہ گزارش کر دوں کہ جتنے بھی غیر مسلم اس وقت دنیا میں وہ صرف اہل دعوت ہیں، وہ رسول اللہ کے امتی ہیں۔ مسلمان کیا ہیں؟ وہ اہل اجابت ہیں اور وہ اہل دعوت ہیں۔ جی ہاں بالکل۔ لہٰذا ان کے لیے جو ہم روتے چلے آ رہے ہیں کہ صدقات نافلہ، صدقات نافلہ کے اندر آتا ہے کہ مال کو بے دریغ دیں، وہ اس کے اندر ان کی کہہ لیجئے کہ اگر ویلفیئر ہو رہی ہے، کوئی معلوم ہو رہا ہے ہاسپٹل ہے، مریضوں کا ہے، تمام چیزوں کا ہے، الحمدللہ دیجیے آپ۔ زکوٰۃ جو ہے نہ کسی پاگل کو دی جائے گی، نہ بچے کو دی جائے گی، نہ ایسے شخص کو دی جائے گی جس کا کوئی چور ڈاکو اس کو لوٹ کر لے جائے، اور نہ کسی عمارت کو دی جائے گی۔ اب آپ کے ذہن کے اندر ایک سوال پیدا ہوگا، شک پیدا ہوگا کہ جو دارالعلوم سے لڑکے آتے ہیں، مدارس سے لڑکے آتے ہیں، وہ مانگتے ہیں تو وہ کدھر جاتی ہے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ دارالعلوم کو ڈائریکٹ وہ نہیں آ رہی ہے، پہلے تو وہ جا رہا ہے جو مستحق زکوٰۃ ہے، وہ لیتا ہے، مال کا مالک بنتا ہے، اور پھر وہ ہبہ کر دیتا ہے اپنے دارالعلوم۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اچھا، ہمارے پاس مقصود اقبال صاحب نے فیصل آباد سے 1.5 لاکھ روپے کی ٹرانزیکشن کی ہے ماشاءاللہ، رمضان ماشاءاللہ، مبارک میں جو ہے وہ افطاری کے حوالے سے، اور محمد بخش صاحب نے بلوچستان سے 10,000 روپے جو ہیں وہ ٹرانزیکشن کیے، اور مقصود اقبال صاحب نے جو 1.5 لاکھ کیا ہے، تو مقصود صاحب آپ کے اس پیسے سے تو بہت سارے لوگوں کی افطاری کا اہتمام کیا جا سکتا ہے، اور مقصود اقبال صاحب نے 50,000 روپیہ شادی کا وہ جو میرج گفٹ ہے وہ بھی دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور دے اور برکت دے، اور یقین کیجئے کہ ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ان الفاظ کی حرمت کو آپ نے محسوس کر کے اور اپنے بہن بھائیوں کی مدد کے لیے قدم بڑھایا ہے۔ اچھا، تو انشاءاللہ پروگرام کے آخری حصے میں ہم اپنے ان تمام بہن بھائیوں کے لیے، محمد بخش صاحب کے لیے بھی، مقصود اقبال صاحب کے لیے بھی، اور اس سے پہلے جن ہمارے بہن بھائیوں نے جو ہے وہ یہ حصہ ڈالا ہے، ان سب کے لیے ہم دعا کا اہتمام بھی کریں گے۔ مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، لیکن بہرحال یہ کہ حصہ ڈالتے رہیے تاکہ جتنا زیادہ ہو سکے۔ اپلیکیشنز بہت آتی ہیں، بہت لوگ پریشان ہیں، اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمیں دیا ہے، اور جتنا دیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرے پاس کروڑ روپیہ ہونا چاہیے۔ اگر میرے پاس تھوڑا سا پیسہ بھی ہے، 10,000 ہے، اور میں 1,000 کسی کو دینا چاہتا ہوں، تو ہمت کی بات ہے، اور یہ اصل میں نیت کی بات ہوتی ہے۔ تو آگے بڑھ کر کوشش سرکار دو عالم نے بھی تو کوئی کہہ لیجئے کہ وہاں پر اس کا صدقات کے لیے یا روزدار کو روزہ کھلوانے کے لیے کوئی انہیں کم سے کم پانی کا گھونٹ تک بتا دیا، دودھ، پانی کا گھونٹ، کھجور۔ جی جی، تو آپ اندازہ لگا لیجیے، تو کوئی بھی شرمائے نہیں، وہ اللہ کی راہ میں دے رہا ہے، خوشنودی الہ العالمین مقصود ہونا چاہیے۔ کیا بات ہے، آہا۔ تو وہ اگر اس کو لیے دے رہا ہے وہ، تو جتنا بھی ہے وہ دے، اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والا ہے۔ یہ یاد رکھیے، اگر اس کا خلوص نیت سے 1 روپیہ دے، وہ مقبول ہو جائے تو کیا سے کیا ہو جائے گا، اور اگر کوئی خلوص نیت سے نہیں دے رہا ہے، دکھاوے کے لیے دے رہا ہے، اور وہ لاکھوں روپے بھی دے رہا ہے، تو بیکار ہے اس صحیح فرمایا۔ کسی کام کا۔ اچھا، آپ رحمان صاحب زکوٰۃ کے حوالے سے آپ بھی فرمانا چاہ رہے تھے؟ جی ہاں۔ نہیں، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا جی جی، کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے خواجہ غریب نواز ٹرسٹ جیسے ادارے کو بہت زیادہ آسانیاں فرما دی ان کے لیے۔ وہ لوگ جو خود سے باہر نکل کر تحقیق نہیں کر سکتے اور اپنی زکوٰۃ پہنچا نہیں سکتے، صحیح، خاص طور پہ جو ملک سے باہر لوگ ہمارے بہن بھائی رہتے ہیں، ان کے لیے بڑا مسئلہ ہے کہ وہ زکوٰۃ کیسے ادا کریں اور کس طرح وہ اعتبار کریں کہ یہ زکوٰۃ ان تک پہنچ جائے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے، سب کے لیے یہ بہت اچھی ایک اپرچونٹی ہے کہ آپ خواجہ غریب نواز ٹرسٹ جیسے ادارے پر ٹرسٹ کیجئے، اور آپ کی امانتیں ایز اے امیر بن کر اسلامی اصولوں کے مطابق مستحقین تک پہنچا دی جائے گی۔ یہ فی زمانہ بہت بڑا کام ہے، کیونکہ زکوٰۃ دینا سب لوگ چاہتے ہیں، تحقیق کے چکر میں آ کے کنفیوز ہو جاتے ہیں، کچھ کہتے ہیں جی حقدار نہیں ہے، کچھ کہتے ہیں یہ نہیں ہے۔ بڑی اچھی باتیں مولانا بعض صاحب نے لوگ کی ہے۔ ایسے لوگوں کو بھی دے دیتے ہیں
کہ جو زکوٰۃ کے حقدار نہیں بھی ہوتے اور وہ اس پیسے کا غلط استعمال کرتے ہو جاتے ہیں. اب مسئلہ یہی ہے نا کہ وہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہے, باہر بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں تو ہے ہی کوئی نہیں لینے دینے والا. اچھا, جو پاکستان سے باہر ان کے لیے تو بڑے مسائل ہیں. تو وہ پھر آپ پہ ادارے پر, آپ کے ادارے پر ٹرسٹ کر کے اپنا فریضہ ادا کر سکتے ہیں. یہ اس وقت ہم نے تو چونکہ کام کیا ہے ادارے کے طور پہ, بہت جگہ کام کیا. زکوٰۃ کا تو ایک اللہ میں نے موقع دیا, ویسے سماجی طور پہ بھی ہم نے کام کیا. مطلب یہ رمضان شریف آئے گا, ہمیں بھی اللہ میاں توفیق دے گا, ہم بھی راشن تقسیم کریں گے, یہ کریں گے. لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ جو لوگ باہر نہیں نکل سکتے, جا نہیں سکتے, وہ خواجہ غریب نواز ٹرسٹ پر ٹرسٹ کریں اور اپنی امداد, زکوٰۃ, صدقات, افطاری جمع کرائیں, تاکہ آپ کی طرف سے وہ سارا کام ادا ہو جائے, جس کا اجر آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ملے گا. اور ہم جیسے کو بھی یہاں بیٹھ کے اس کا اجر ثواب ملے گا کہ ہم ترغیب کے لیے بیٹھے ہیں, صحیح بات, آپ کو تسلی کرانے کے لیے بیٹھے ہیں. کام وہ جو ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کی نیت کو جانتا ہے اور نیت کا ہی آپ کو اجر ملے گا. آپ نے جس نیت سے دیا, باقی ساری ذمہ داری پھر ہماری ہے کہ وہ کہاں جا رہا ہے, کس طرح جا رہا ہے. صرف آپ کو اعتماد کرنا ہوگا, اور اس موقع سے ہر کسی کو فائدہ اٹھانا چاہیے. باقی آپ اپنے طور پہ مولانا صاحب نے فرمایا بہن بھائیوں کو بھی دیں, جن کا حق ہے ان کو بھی دیں, لیکن اگر اجتماعی طور پہ آپ دیں گے تو بہت سے لوگوں کے گھروں میں پانی بھی پہنچ جائے گا, راشن بھی پہنچ جائے گا, مکانات بھی بن جائیں گے. بچیوں کی شادی والا مسئلہ بڑا اہم ہے, وہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ آج کل کا زمانہ, اور بہت ساری بچیاں جہیز کی وجہ سے یا ضروریات زندگی, جہیز تو بہت بڑی بات ہو گئی, فوری جو ضروریات زندگی ہیں شادی کے لیے جو تھوڑے بہت لوازمات ہوتے ہیں, وہ بھی پورے کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں. صحیح فرما رہے ہیں آپ. آپ لوگوں کو موقع ملتا ہے, آپ بڑھ چڑھ کر میں سمجھتا ہوں اس کا حصہ لیں, اور اپنی زکوٰۃ کو ادا کرنے کا ایک ذریعہ جو آپ کے پاس آیا ہوا ہے, وہ ادارے ہیں. میرا بار بار زور دینا کا مقصد آپ اعتماد کیجیے. آپ صحیح فرما رہے ہیں. اچھا, اگر ممکن ہے تو ذرا کیپچر کیجیے گا کہ یہ جو ہمارے پیچھے بیک ڈراپ ہے جہاں ہم بیٹھے ہیں, یہاں آپ کو بہت ساری بولتی ہوئی تصویریں نظر آئیں گی. ہم مختلف فوٹیجز آپ کو دکھاتے رہتے ہیں, اور یہ تمام جو کام ہو رہا ہے, میں اس پر ابھی ڈسکس کرنا چاہوں گا. یہ حقیقی تصویریں ہیں, آپ کو ویڈیوز بھی ہم دکھاتے ہیں. آپ دیکھیے, پہلی تصویر میں آپ کے سامنے افطار کا اہتمام ہے. یہاں پر فیملیز بیٹھی ہیں, بچے ہیں, خواتین ہیں, مرد حضرات ہیں, جو افطار کر رہے ہیں, اور بہترین طریقے سے ان کو افطار کروائی جا رہی ہے. جیسے آپ اور ہم کوشش کرتے ہیں نا کہ ہمارے یہاں کوئی مہمان بھی آئے تو ہم اس کے لیے اہتمام کریں, دسترخوان دراز کریں, تو اہتمام ہوتا ہے. یہ آپ کے سامنے ہے. اسی کے نیچے کی جو تصویر ہے, آپ اس میں دیکھیں کہ یہ جو سیونگ مشینز کی ڈسٹریبیوشن لکھا ہوا ہے, یہ سلائی مشینیں ہیں, اور یہ مہنگی والی سلائی مشینیں ہیں جن خواتین کو دی جا رہی ہیں. یہ وہ نہیں ہیں جو مینولی ہاتھ سے چلائی جاتی ہیں, وہ ہیں کہ جن میں آپ دیکھیں کہ باقاعدہ موٹر لگی ہوتی ہے, مہنگی والی ہیں, تاکہ کسی کو روزگار مل سکے. میرے بیک پہ جو اور تصویریں ہیں, ان میں راشن خواجہ غریب نواز ویلفیئر کی طرف سے راشن بیگز ہیں, وہ آپ کو نظر آئے گا. اسی طرح سے آپ کو جو ہے وہ ڈسٹریبیوشن آپ کو کھانے کی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, لوگ کھانا لینے کے لیے کھڑے ہیں. اس طرف آپ اگر دیکھیں تو وہ جو ہے ہینڈ پمپ لگا ہوا ہے, نیچے جو ہے وہ بھی دعا ہو رہی ہے. مختلف تصویریں ہیں, گھر بنوا کے, اور پھر مسجد کی تصویر ہے سامنے. یہ مساجد کی تعمیر بھی خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت کروائی جاتی ہے. بہت سارے پروجیکٹس ہیں. ہم ہر سیزن میں کوشش کرتے ہیں کہ اس کی ضرورت کے مطابق ہم آپ سے ریکویسٹ کریں. جیسے کہ رمضان المبارک میں سب سے عام بات تو یہ ہے نا کہ جب آپ زکوٰۃ اور صدقات نکالتے ہیں تو لوگوں کے گھروں پہ راشن پہنچائیں. سب سے پہلے ہم انہیں رمضان کی عبادتوں میں اور عید کی خوشیوں میں شامل کرنے کے لیے کوشش کریں. ابھی رانا صاحب جیسے کہ فرما رہے تھے نا کہ ہمارے لیے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے, اور خاص طور پہ جو پاکستان سے باہر لوگ ہیں, کہ مستحقین زکوٰۃ کو کہاں تلاش کریں. ایسے لوگوں کے لیے یہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ جیسے ادارہ امین ہے آپ کی زکوٰۃ, آپ کی امانت کا, کہ وہ مستحقین تک پہنچا سکے. آپ کا اعتماد یہ ہوتا ہے کہ آپ امین بناتے ہیں, اور ان لوگوں کا اعتماد یہ ہے کہ جو درخواستیں اس ادارے کو دیتے ہیں, اور یہ یقین ہوتا ہے ان کو
کہ اللہ تعالیٰ ایسے وسائل پیدا کرے گا کہ اس ادارے کے توسط سے اور آپ کے توسط سے ان کی ضروریات پوری ہو جائیں گی۔ ہم اس نیک مقصد کے تحت یہاں پر حاضر ہیں۔ آپ سے پھر درخواست کریں گے کہ لوگوں کا روزہ کھلوانے کے لیے ایک شخص کا روزہ کھلوانا ایک وقت پہ 400 روپے کا خرچہ آتا ہے، جس میں روزہ کھلوانے کے بعد اس کو ڈنر یعنی کھانا کھلوا دیا جاتا ہے 400 روپے میں، اور اس کے علاوہ اگر ایک گھر کو آپ راشن پہنچانا چاہتے ہیں تو 10,000 روپے میں راشن پیک جو ہے وہ ایک گھر کو ایک فیملی کو فراہم کیا جاتا ہے۔ سوچ لیجئے کہ کسی ایک فیملی کو آپ کی طرف سے جب راشن چلا جاتا ہے تو کتنے ثواب کا کام ہے۔ لوگوں کے اتنے بڑے بڑے مسائل ہیں جو ہماری آپ کی ذرا سی کوشش سے حل ہو جاتے ہیں۔ تو پھر وہی بات کہ نیکی کا سوچیں تو فوری طور پہ نیکی کرنے کے لیے آگے بڑھ کے آئیں، پھر مزید نہ سوچیے گا۔ اکاؤنٹ نمبر آپ کے سامنے ہے، ڈیٹیل ساری اسکرین پر موجود ہیں، آگے بڑھیے اور اپنا حصہ ڈالتے چلے جائیے گا۔ میں مفتی صاحب آپ سے ایک اور سوال کرنا چاہ رہا تھا۔ آپ نے جیسے ابھی فرمایا تھا تو آپ کی گفتگو سے ایک سوال ذہن میں پیدا ہوا کہ زکوٰۃ جو ہے وہ جہاں اور کنڈیشنز ہیں وہاں یہ تھا کہ کسی نابالغ کو بھی نہیں دی جا سکتی۔ اب ایک ایسا بچہ ہے جو یتیم ہے، نابالغ ہے اور ضرورت مند ہے، اور آپ کے پاس زکوٰۃ کا پیسہ بھی ہے، آپ اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں اس پیسے سے، تو کیا طریقہ کار ہوگا؟ اس کے لیے وکیل مقرر کرنا ہوتا ہے۔ جس طرح اچھا۔ آج یہ ادارہ وکیل ہے، تمام لوگوں تک پہنچانا، لوگوں کے کلیکشن کر کے لوگوں تک پہنچانا، اس طرح ایک باقاعدہ دیانتدار انسان کو اس کا وکیل بنا دیا جائے تاکہ اس بچے کی ویلفیئر کے اوپر وہ خرچ کر سکے بغیر کسی الٹی سیدھی اس کے حرکتوں سے۔ تو لہٰذا جب وکیل بنایا جائے گا دیانتدار آدمی کو تو انشاءاللہ یہ نہیں کرے گا جس طرح یہ ادارہ کر رہا ہے اس طرح وہ کرے گا۔ تو بچے کو دینے سے مراد یہ کہ بچے کو اس کو ایک دم سے ہاتھ میں دے دیا جائے گا تو ضائع کر دے گا نا، بچے کی سمجھ یا میں نہیں آئے گا کیا اس کو کرنا ہے۔ سمجھ ہی نہیں آئے گا کیا کرے گا، تو وہ ایک وکیل بنا دیا جائے گا تو وہ اس کی ویلفیئر کے اوپر خرچ کرے گا، اس کی تعلیم پہ خرچ کرے گا، اس کے کھانے پینے پہ کرے گا۔ اچھا، وکیل گھر کا بھی کوئی فرد ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے۔ جی ہاں۔ اب معلوم ہو رہا ہے کہ اس کا ماں باپ کا انتقال ہو گیا، اب اس کا کوئی رشتے کے اندر چچا ہے، تایا ہے، خالو ہے، پھوپھا ہے، کوئی چیز ہے، اس کو بنا دیا جائے، یہ اپنے گھر کے کسی فرد کو ذمہ داری دے دی وکیل بنا دے دیا جائے کہ بھائی وکیل ہے، اب آپ اس کے یہ پیسے ہیں، اس میں اس کی تعلیم کا خرچہ ہے، اس کا یونیفارم ہے، اس کی کتابیں ہیں، اس کا کھانا، جو ممکن ہے جو بھی ہے، جی کوئی بھی ہے، آپ اس کو دے سکتے ہیں، اس کو دیں گے، اس کو وکیل بنا کے، جس طرح ہمارا یہ جو ادارہ ہے یہ وکیل بنتا ہے، سب کو دے رہا ہے نا، تمام کہہ لیجیے شعبہ ہے زندگی میں بانٹ رہا ہے، کسی کو کھانا دے رہا ہے، کسی کو افطار دے رہا ہے، کسی کو راشن اس کا بیگ دے رہا ہے، تو اس طرح آپ بھی کریں گے، وہ وکیل بھی کرے گا۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ کار خیر میں حصہ لینے کا ہے، اور یہ جو رمضان شریف کے اندر یہ مہینہ تو صرف دینے ہی دینے کا ہے، جی، اور اس کے اینڈ کے اوپر، یعنی یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کے اینڈ پر اللہ تبارک و تعالی باقاعدہ مزدور کو مزدوری ملنے کا شب ہوتی ہے، اجرت ملتی ہے کہ یہ لو، اور 3 گنا رمضان شریف کی ہر رات میں 60,000 جہنم سے لوگ آزاد کیے جاتے ہیں اللہ کی طرف سے، اور رات کے اس کے اندر جو ہماری شوال کی جو رات ہوتی ہے نا جس کو ہم ضائع کر دیتے ہیں بازاروں میں، لہٰذا اس کے اندر اس میں 3 گنا ہوتے ہیں، 60 وہ جس کو چاند رات کہہ کر جائزہ خام بھاگے جا رہے ہیں، کبھی کوئی چیز لینے جا رہے ہیں، کبھی کوئی چیز لینے جا رہے ہیں، وہ پہلے 2 روز آتے ہیں واپس اور پڑھ کے سو جاتے ہیں، نماز بھی نہیں پڑھتے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ جی ہاں، اور اس اجتماع میں زیادہ آتے ہیں جس میں بہت دیر سے نماز ہوتی ہے، 10-11 بجے دن۔ اچھا، میں ایک اور سوال بھی کرنا چاہ رہا تھا، رانا صاحب آپ کی اجازت ہے تو، کہ کیا زکوٰۃ کے پیسے سے کسی کو، یہ تو ہم نے ڈسکس کیا کہ بتانا ضروری نہیں ہے کہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے، کوئی ضرورت مند ہے تو آپ اس کو دے دیں، مالک بنا دیں، کیا کوئی چیز خرید کر بھی دی جا سکتی ہے، مالک بنا دیا جائے کہ یہ چیز ہے یہ لے لو تم زکوٰۃ کے پیسے سے؟ مکان دے دیجئے۔ اچھا، اگر آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے استعداد دی ہے، ایک مکان لیا ہے تو آپ اس کو مکان کا مالک بنا دیں، زکوٰۃ ادا ہوگی۔ چابی پکڑا دیں اس کا۔ کیا بات ہے سر، کسی کو موٹر سائیکل دلا دی، موٹر سائیکل دلا دی، ضرورت کی چیز، ضرورت کی چیز، معلوم ہو رہا کہ آپ کسی کو کپڑے دلوا دیجئے، غریب ہے آپ نے کپڑے دلوا دیا، کوئی معذور ہے آپ نے اس کو معذوروں والی گاڑی دلا دی، اس کا کہہ لیجیے وہ جو اس کا ویل چیئر ہوتی ہے یہ دیتے ہیں، یہ سب چیزوں میں آتا ہے، آپ دے رہے ہیں نا اس کو نکال، ٹھیلا دلوا دی۔ اچھا، یہ سارے کام
یہ سارے کام خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کر رہا ہے. آپ کی جو زکوٰۃ ہے، صدقات ہیں، جو کچھ آپ دیتے ہیں اس سے صرف خدمت انسانی کا فریضہ جو ہے وہ انجام دیا جا رہا ہے. یاد رکھیے گا کہ یہ جو رمضان المبارک ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ نے روزہ جو فرض کیا سر، وہ اس لیے کیا کہ آپ کو بھوکا رہ کر پتہ چلے کہ بھوک اور پیاس کیا ہوتی ہے. اور ہم آپ کی خدمت میں اسی لیے تو حاضر ہیں کہ آپ کو یہ بتائیں کہ جہاں لوگوں کو پانی نہیں ملتا نا، وہاں چل کے ہینڈ پمپ لگوا دیجیے. نسلیں سیراب ہو جاتی ہیں ان کی، اور آپ کی نسلیں جو ہیں وہ جو صدقہ جاریہ ہے اس سے سیراب ہو جاتی ہیں. آپ کو پتہ چلے کہ لوگ کس طرح بھوکے رہتے ہیں. لوگ اپنے بچوں کو بھوکا سلا دیتے ہیں. یہ ماں باپ کے لیے کتنا بڑا دکھ ہوتا ہے، لیکن سوسائٹی میں ایسا ہوتا ہے، ایسا ہے. تو بھوکا رہ کر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بھوک کیا ہوتی ہے، پیاس کیا ہوتی ہے، ضرورت کیا ہوتی ہے. اور آپ کو تو ایک یقین ہوتا ہے نا سر کہ ہمیں افطار کے وقت افطار کر لینا ہے، اور ہم پتہ نہیں کیا کیا سجا کے بیٹھ جاتے ہیں. لیکن جن لوگوں کے پاس جو ہے وہ ارینجمنٹ کچھ نہیں ہوتا، ایک یقین ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ شاہد صاحب بھیج دے گا. اللہ خالق و رازق ہے. الحمدللہ. جی 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 اس نے محتاج سے پہلے محتاج الہ پیدا کر دیا. جی 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 پہلے غذا آ حاجت گئی، بات میں ہوئی ہے، پانی آ اور گیا، جی غذا جی آ گئی، پہلے ہوا آ گئی، جی پھر آیا انسان محتاج. صحیح. جی جی تو وہ محتاج الہ جس چیز کی محتاج ضرورت ہے محتاج کو، وہ پہلے آئی ہے، بعد میں انسان آیا. بعد میں آیا بلا شبہ. ارے ماں پہلے آئی ہے، بچہ بعد میں آیا ہے، باپ پہلے آیا ہے تاکہ اس کی رکھوالی کر سکے. تو یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے. تو ہم کو بھی یہ روزے کا فلسفہ بہت بڑا ہے. اس کے اندر اطاعت نہیں ہے. روزہ واحد عبادت ہے جس میں عشق غالب ہے. کیا بات ہے. ہاں 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 ہاں. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، اس کی حکمت ہے، اس کی عظمت ہے، اس کی سنت ہے. وہ کھاتا نہیں ہے، وہ جواد ہے، کھلاتا ہے. تو بندہ اگر اس کی سنت پر عمل کر کے کچھ گھنٹوں کے لیے کھانا پینا چھوڑ دیتا، اس لیے اس نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا میں دوں گا. ایک جگہ ہو گیا الصوم لی وانا اجزی بہ، میں روزہ میرے لیے، میں ہی اس کی جزا ہوں. کیا بات ہے. رانا صاحب آپ یہ بتائیے، پھر میں وہی والی بات کروں گا کہ بچوں کی تربیت ہے. آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا موقع عطا فرمایا ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ استاد جو ہوتے ہیں نسلوں کی تعمیر کرتے ہیں. پھر آپ کو، کیونکہ میں شروع سے آپ کو جانتا ہوں، بہت عرصے سے جانتا ہوں، آپ کی سرگرمیاں، ہر انسان کے اندر ایک امنگ ہوتی ہے نا، ایک جذبہ ہوتا ہے کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں. آپ کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا موقع دیا ہوا ہے. بچوں کی تربیت مجموعی طور پہ، ہم رمضان کے حوالے سے دیگر معاملات میں نہیں، بچوں کی مجموعی تربیت کے لیے آپ کے ذہن میں کیا پلاننگز رہتی ہیں جن کا امپلیمنٹیشن بھی آپ کرتے ہیں؟ ہر وقت سچی بات یہ ہے کہ اپنی عادات کے مطابق جو ہم نے جو کچھ کیا ہے وہ تھوڑا بہت جتنا بھی توفیق ہے وہ ہم منتقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ہمارا مشن بھی ہے، اور آج کا نہیں ہے، پیچھے 45 سال سے ہم یہی کر رہے ہیں. پہلے یہ تھا کہ فنکشن کیا کرتے تھے، لوگ بڑے لوگوں کو جمع کرتے تھے. اب اللہ میاں نے اپنے اسٹوڈنٹ دے دیے، اب روزانہ اپنا وہ فنکشن ہو جاتا ہے، اور ان کو اسی انداز سے تربیت دی جاتی ہے جو کہ ہمارا مشن تھا. الحمدللہ ماں باپ بھی اس بات سے مطمئن ہے کہ بھئی ہمارے بچوں کو اچھی باتیں بتائی جاتی ہیں. آتے ہیں ماں باپ تو آتے ہوں گے، ماں باپ پیرنٹ ٹیچر میٹنگ کیا ہوتی ہے. رد عمل ہوتا ہے ان کا؟ میرے ہاں تو تھوڑا سا مختلف ہے. وہ کہتے ہیں جی رانا صاحب آپ کے حوالے کر دیے، آپ جانے بچہ جانے. یہ ایک بڑا میرے ساتھ پلس پوائنٹ بھی ہے اور تھوڑا سا خراب پوائنٹ بھی ہے. خراب اس لیے کہ ماں باپ پر یہ ذمہ ہو گئے. اچھا. میری عادتوں کا، میرے معاملہ کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں. بچہ اسکول میں داخل کرا دیا، انہوں نے کہا جی رانا صاحب ہماری تسلی ہے، آپ جانے، آپ کا کام جب ماریں کوٹیں جو بھی کرنا، پڑھانا ہے، سمجھانا ہے، جو کرنا آپ کے ذمہ. نہیں ہم نہیں مارتے، لیکن ایک پرانا محاورہ ہے نا، ماں باپ کی خواہش یہ ہوتی ہے وہ ٹھیک ہے، سامنے پتا ہمیں ٹھیک کر کے دے دو بچہ. تو اس میں تربیت کا بڑا دخل ہے، اور ہر شعبے میں تربیت ہے. وہ پاکستان ہو، اسلام ہو، زکوٰۃ ہو، خیرات ہو، سماجیات ہو، آئے دن جتنے بھی ہمارے تہوار ہیں اس کی مناسبت سے ہم الحمدللہ بچوں کو اسمبلی سیشن میں پراپر طریقے سے ٹیچر کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے کہ آج آپ
یہ دن آ رہا ہے، اس کے مطابق لیکچر دیں گے اور بچوں کو تربیت دیں گے. کیا بات ہے. الحمد یہ ہمیشہ آج 10 سال سے میں اسکول چلا رہا ہوں، 10 سال سے یہ کام ہو رہا ہے، تو اس سے ہمیں فائدہ بھی ہے، تربیت تو ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ ان ساری کاوشوں کو قبول کرے اور آنے والے ہمارے جو مستقبل ہے بچے ہیں ہمارے، یہ اسی ڈگر پہ لگیں کہ انہیں دین اسلام کی بھی سمجھ ہو، اپنے فرائض کی بھی سمجھ ہو. حقوق تو سب مانگتے ہیں لیکن فرائض کے لیے تھوڑا سا پس پش ہر آدمی اپنا حق بتاتا ہے، جبکہ میرا حق آپ کا فرض اور آپ کا حق میرا فرض، برابری کی بات ہے. اور اس جتنا سارے حق اتنا فرض. مقصد کا جو آپ کا جو ساری ہماری مشن ہے، اس میں ٹرانسمیشن ہے، اس میں سب سے اہم مسئلہ وہ یہی ہے کہ حقوق العباد، اس پر ہمیں توجہ دینی چاہیے، جس کا فقدان ہو رہا ہے معاشرے میں. اپنی اپنی ہو گئی ہے، نفسا نفسی ہو گئی ہے. میں آپ روڈ پہ دیکھتے سامنے بچہ ایکسیڈنٹ ہو گئے، گھٹنا پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے، وہ رکتا نہیں ہے. بے حسی ہو گئی. بے حسی اس قدر ہم مجبور کر دیا گیا ہے، یا لوگ کیا بجائے میری سمجھ سے باہر ہے. لیکن اس کی تربیت ماں باپ بھی کریں، ادارے بھی کریں، لوگ بھی کریں. احساس ذمہ داری، معاشرہ بنے گا تب، اچھا معاشرہ بنے گا تب جب ہم سب اپنے اپنے فرائض کی بجاوری کریں گے. ماشاءاللہ. اور یہ بہت ضروری ہے. معاشرے میں اگر بہت آپ کو ایک فقدان اچھا ہو گیا. معاشرہ چاہیے تو آپ کو آپ کو خود کرنا کرنا پڑے گا. ہوگا، یہ آگے نہیں بڑھنا سوچیں کہ دوسرے کیوں نہیں کر رہے نہیں، ہیں. نہیں. آپ کریں، میں کروں، یہ کریں، یہ کریں تو اچھا معاشرہ ہوگا نا. اگر ہر آدمی دوسرے کے شاید اگر حوالے سے سوچتا ہے. جی یہی سوچتے رہے کہ یار جی. اس کے گھر میں کھانا کوئی اور دے دے گا، نہیں نہیں نہیں، نہیں، آپ جائیں، آپ سب سے آپ دیکھیں آگے بڑھیں، دائیں بائیں آگے ارد بڑھیں. گرد کے کیا حالات کیا ہیں. جیسے کہا گیا کہ نیکی کی نہیں کہا ہے نا، نیکی میں آگے بڑھو، آگے بڑھو، بڑھ کے. فوقیت حاصل. سر ہم بچوں کو مفتی دیکھتے صاحب. ہیں، قطع جی کلام جوہری میں ایک بات جی کروں جی فرمائیے. کہ ہمارے معاشرے میں جو غربت کا عالم ہے نا، اسے دور کرنے کے طریقے ڈھونڈنے چاہیے. صحیح فرمایا آپ نے. اپنے طور پر بھی، اداروں کے جہاں طرف سے کمیونٹی مضبوط ہوتی ہے وہاں وہ مسائل معاشرہ حل ہوتے ہیں. حل ہوتے ہیں اور الحمدللہ ایک اچھا معاشرہ جی تشکیل پاتا اسی ہے. طرح ہوتا ہے. میں مفتی صاحب یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ جب بھی بات ہوتی ہے نا روزہ کھلوانے کے حوالے سے بات ہوتی ہے، افطار کرا دیں آپ، روزہ کھلوا دیں، سحری کی بھی تو اہمیت ہے نا، وہ فرمائیے. کیا چیز؟ سحری کی بھی تو اہمیت ہے نا، جی ہاں. وہ فرمائیے. ہم زیادہ تر افطار کی بات کر رہے ہوتے ہیں نا، سحری کی اہمیت فرمائیے. سحری کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، سحری کرو، اس میں بہت برکت ہے. اور بہتر کہہ لیجیے سحری، چاہے ایک گھٹ پانی پی لو آخر میں، بھوک نہیں ہے تو بہتر وہ ہے جو جی اس کے اندر کر لیں. ہاں اس کے اندر وہ آپ کے لیے پورے کے اس میں. یہ تو سب رمضان صبر کا مہینہ ہے، روزہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی. سبحان اللہ. کوئی آدمی بغیر رمضان کے، بغیر روزے کے، فجر سے لے کر اور کہہ لیجئے کہ صاحب اس کا وقت افطار تک بھوکا رہ کے دکھا دے، پھر دیکھیں ہم. یہ صرف اور صرف یہ وہ برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ باقاعدہ روزدار کو وہ ہمت دیتا ہے، وہ طاقت دیتا ہے. اس اور اس لیے کو کئی امراض سے نجات دے دیتا ہے. وہ تو سمجھ لیجئے کہ روزہ تو یوں سمجھ لیں جس شخص اوور نے ہالنگ ہو جاتی ہے سر. پورا سال رکھتا ہے روزہ، وہ بہت بیماریوں سے بچتا ہے، میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی، کیونکہ پورا اوور ہالنگ ہو جاتی ہے. ایک جگہ آ کے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو روزدار کی منہ سے آنے والی خوشبو جو ہے وہ عنبر اور مشک سے زیادہ، مشک سے زیادہ مرغوب ہے. جی تو امام شافعی کہتے ہیں کہ پھر ایسا کریں آدمی کہ مسواک نہ کرے. تو امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا مسواک نہیں کرنا. یہ تو بات یہ مثال دے کے سمجھایا گیا ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ کا قول یہ ہے کہ اگر کوئی ماں یہ کہے کہ میں اپنے بچے کے پیشاب بولو براز یعنی پیشاب پیخانہ اس سے مجھے کراہت نہیں آتی، گھن نہیں آتی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس کو لوٹنے دے گی، اس کے اندر صاف کرے گی ضرور. وہ جو ہے منہ سے جو وہ آ رہی ہے خوشبو، وہ اصل میں اس میں محبت اور عقیدت ہے، عمل تنفس ہے. وہ آدمی سانس لے رہا ہے، آکسیجن کاربن ڈائی آکسائڈ نکال رہا ہے، وہ معدے سے جا کر ٹکراتی ہے، جو نکل کے آ رہی ہے وہ معدے کی تنقیت ہو رہی ہے. تو وہ کیا ہو رہا ہے، تو اس کی خوشبو آ رہی ہے. وہ منہ سے نہیں آ رہی ہے، پائریا نہیں ہے، اس کو ماسخورا نہیں ہے، یہ اس سے آ رہی ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ ہر چیز میں ایک حکمت رکھی، اس کی عبادت
تمام عبادت حکیم علی اطلاق اگر ذات ہے تو اللہ تبارک و کیا تعالیٰ بات کی. کیا بات سبحان اللہ. ناظرین کرام، ہم نے یہاں جو گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کی ہے اس سب کا مطلب جو ہے وہ یا مطمع نظر جو ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ رمضان المبارک کی آمد ہے. روزے رکھیں گے، نمازیں پڑھیں گے، ہر طرح سے عبادتیں کریں گے، راتوں کو جاگیں گے، تراویح بھی ادا کریں گے. یہ سب حقوق اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں جو ہم ادا کر رہے ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی بھی تلقین فرمائی ہے. آپ یہ بتائیے کہ اللہ کا حق ہم ادا کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی عبادتیں کرتے ہیں، تو اس رمضان کے مہینے میں ہماری عبادتوں کو اور ہمارے عمل کو کاملیت کیسے حاصل ہوگی؟ اس کے لیے ہمیں روزانہ یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم نے حقوق العباد کے لیے کیا کیا، کیا نیکی کی ہے. تو جہاں ہم اتنے مبارک مہینے کو پانے کے بعد اللہ کا حق ادا کرتے ہیں، اور وہ حق ادا کرتے ہیں کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا یہ میری محبت کے لیے ہے، اس کا صلہ بھی میں ہی تمہیں دوں گا. تو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے بڑی محبت ہے. اب یہ سوچئے کہ آپ کو اور ہمیں اس مبارک مہینے میں حقوق العباد کے لیے کیا کرنا ہے. ہمیں لوگوں کا روزہ کھلوانا ہے، جیسے کہ ہم نے آپ سے کہا کہ لوگوں کے گھروں پہ راشن پیک پہنچوا دیجئے. ہم یہ ذمہ داری قبول کر رہے ہیں بیٹھ کے. آپ جو ہے وہ زکوٰۃ اپنی امانت کے طور پر خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کو دیجئے، ہم یہ کام کر دیں گے. آپ پاکستان کے علاوہ دنیا میں جہاں کہیں آپ موجود ہیں، آپ ایک شخص کا روزہ کھلوانے کی بات کریں گے یا 1000 لوگوں کا ہم ارینجمنٹ کر کے اور ان لوگوں کے روزے کھلوا دیں گے. اس کے علاوہ بھی اگر آپ چاہتے ہیں نا ہینڈ پمپ لگوا دیا جائے وہ لگوا دیں گے. آپ چاہتے ہیں کہ کسی بھی بچی کی شادی کے لیے 50,000 روپیہ جو ہے وہ جو میرج گفٹ ہے وہ کر دیا جائے تو ہم وہ کام بھی آپ کی طرف سے کریں گے. حقوق العباد کے لیے بھی کیجیے تاکہ اللہ اور خوش ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ ایک بات کہی جاتی ہے نا، حقوق العباد بہت ضروری ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حقوق العباد تو معاف کر دے گا، لیکن جو بندوں کے حقوق ہیں ان کا حساب ضرور لیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ ان معاملات سے بچا کے رکھے کہ کہیں ہم پر یہ الزام نہ آئے کہ ہم نے اللہ کے بندوں کا حق ادا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں سب کو جو ہے وہ توفیق دے کہ ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں. سر، میں مفتی صاحب نواب نفیس قدوسی صاحب آپ سے درخواست کروں گا کہ ہمارے وہ تمام بہن بھائی جنہوں نے آج جو ہے جن کا ہم نے ناموں کا اعلان کیا ان کا بھی، اور جن کے ناموں کا اعلان ہم نے نہیں کیا ان سب کا جو آج کے پروگرام میں اپنی ڈونیشنز کے ساتھ، زکوٰۃ کے ساتھ، فطرے کے ساتھ یا صدقات کے ساتھ شریک رہے، ان سب کے لیے دعا فرما دیجیے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وعلی عباد اللہ الصالحین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الہ بادشاہ ملکہ قادرہ مالکہ بے نیازہ، یا حنان یا منان یا دیان یا برہان یا سلطان یا رحمان یا رحیم. آج جن جن حضرات نے اس کار خیر میں حصہ لیا، بار الہ ان کی دامیں درمیں قدمیں بزمیں سخن معاونت فرما. ان کے گھروں پر اپنی رحمتیں و برکتیں نازل فرما. ان پر اپنا فضل و کرم نازل فرما. ان کے گھر والوں پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما. سب کو آسمانی زمینی آفتوں سے، بلاؤں سے، بیماریوں سے، آفت ناگہانی سے، ہر قسم کے وبائی امراض سے، ہر قسم کے امراض موذیہ سے، ہر قسم کے حادثات سے محفوظ فرما. بار الہ پاکستان کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما. پاکستان کو قائم و دائم فرما. کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرما. غزہ کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرما، غلبہ عطا فرما. یہود پر الہ العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اور جو
اس کار خیر میں حصہ لے رہے ہیں اور اس پروگرام کے بعد بھی حصہ لیتے رہیں گے، بار الہ ان سب کی جائز مقاصدوں کو، مرادوں کو، تمناؤں کو پورا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ وقاسم رزقہ محمد وعلی وصحبہ وآلِ ذریاتہ وازواجہ واولیاء امتہ وعلماء ملتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو ناظرین کرام، آج کی یہ ٹرانسمیشن آپ کی خدمت میں خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت ہم نے زکوٰۃ اپیل کے زمرے میں پیش کی، اور آپ کی خدمت میں جو گزارشات تھیں وہ ہم نے پیش کی۔ میں پھر ایک دفعہ آپ سے درخواست کروں گا کہ ڈیٹیلز آپ کے سامنے ہیں، بینک کے اکاؤنٹ نمبر آپ کے سامنے ہیں، آپ جس طرح سے بھی ان ڈیٹیلز کی مد میں ڈونیشن دینا چاہتے ہیں، ہماری ڈونیشن ہاٹ لائنز 24 گھنٹے کھلی رہتی ہیں، آپ جب چاہیں فون کر کے ڈونیشن دے سکتے ہیں۔ ہم آپ کی خدمت میں بھی مستقل حاضری دیتے رہیں گے تاکہ ہم اور آپ مل کے زیادہ سے زیادہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے اور خدمت کے لیے جو ہے وہ قدم آگے بڑھا سکیں۔ میں محترم مفتی نواب نفیس قدوسی صاحب کا بہت مشکور ہوں، آپ کی محبتیں، آپ کی شفقت ہے کہ آپ تشریف فرما ہوتے ہیں اور ہم آپ سے بہت کچھ سیکھتے بھی ہیں۔ میں محترم رانا اشفاق رسول خان صاحب کا بھی بہت ممنون اور مشکور ہوں کہ آپ نے وقت نکالا اس کار خیر کے لیے اور تشریف فرما ہوئے، اور میں حافظ صاحب علی احمد ہاشمی صاحب آپ کا بھی بہت مشکور ہوں۔ ماشاءاللہ آج آپ نے بڑے اچھے کلام پیش کیے ہیں، اور اب آخر میں اپنے ناظرین سے اجازت چاہوں گا اور آپ سے درخواست کروں گا کہ ایک اور کلام آخری پروگرام کے جو لمحات ہیں ان میں پیش فرمائیے گا۔ جزاک اللہ، ارشاد۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا، میں قبری اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا، روشن میری تربت کو اے نور خدا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا، مجرم ہوں زمانے کا محشر میں بھرم رکھنا، رسوائے زمانہ ہوں کملی میں چھپا لینا، رسوائے زمانہ ہوں کملی میں چھپا لینا، منظور دعا میری مقبول خدا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا، جب وقت نزا
آئے